अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज की नॉवल जुनून वफा का केस नंबर 16। शाम की सुरमई चादर पूरी वादी पर उतर चुकी थी। बर्फीली झोंके खानज़ादा हवेली की बुलंदों फसलों से टकराकर एक खौफनाक सी सीटी बजा रही थी। वसी और इस डालान में हर तरफ खामोशी छाई थी, मगर इस खामोशी के अंदर आने वाले तूफान की छाप साफ सुनाई दे रही थी। ढलान के दरमियानी सफ़ेद चादर से ढकी वो लाश अभी तक मौजूद थी। खून की सुर्खी संगमरमर के फर्श पर फैल चुकी थी और इसके करीब खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स के चेहरों पर खौफ नुमाया था। 3 लकीरों और एक दायरे वाले निशान पर जमे थे। इनके चेहरे पर वही सर्द मेहरी थी, लेकिन इसके अंदर गुस्से के अलावा खामोशी से उबल रहा था। दाऊद खानज़ादा ने गहरा सांस लिया। शहरयार, इनकी भारी आवाज़ डालान में गूंजी। ये दुश्मन अब सिर्फ धमकियां नहीं दे रहा, वो हमारे घर के अंदर पहुंच चुका है। शहरयार ने आहिस्तगी से खून आलूद खत दोबारा खोला। चंद लम्हे खामोशी से उसे पढ़ता रहा, फिर इसने खत वहाज की तरफ बढ़ा दिया। वहाज ने खत पढ़ते ही अपनी मुठ्ठियां भींच ली। लाला, इसका मतलब है हमारी हर हरकत पर किसी की नज़र है। अली खानज़ादा ने बेचैनी से पूछा, तो क्या गद्दार अभी भी हवेली के अंदर मौजूद है? यह सवाल पूरे ढलान पर सन्नाटा तारी कर गया। शहरयार ने पहली बार सबकी तरफ देखा। गद्दार सिर्फ अंदर नहीं है। वो एक लम्हा रुका, बल्कि काफ़ी अरसे से हमारे दरमियान जिंदा है। वहाज के चेहरे पर हैरत दौड़ गई। फिर हमने आज तक उसे पहचाना क्यों नहीं? शहरयार ने लाश की तरफ इशारा किया। क्योंकि वो हमेशा अपनी मोहरों को मरने देता है, क्योंकि कभी सामने नहीं आता। इसी लम्हे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तेज कदमों से अंदर दाखिल हुआ। सरदार, इसने एहतराम से सर झुकाया। हमने पूरे कंपाउंड की फुटेज चेक कर ली है। शहरयार की नजरें फौरन उस पर जम गई। क्या मिला? सरदार, यही हैरान कुन बात है। रात 8:16 से 8:21 तक तमाम कैमरे 5 मिनट के लिए ब्लैंक हो गए थे। वहाज बेख्तियार बोल उठा। नामुमकिन, हमारी सिक्योरिटी में ऐसा कभी नहीं हुआ। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने सर झुका लिया। सरदार, किसी ने अंदर से मेन सर्विस को बंद किया था। ये सुनकर दाऊद खानज़ादा की आंखें फैल गई। शहरयार ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद किए, जैसे ज़हन में बिखरे हुए तमाम सिरे जोड़ रहा हो। फिर इसने इंतहाई पुरसुकून मगर मजबूत लहजे में हुक्म दिया, इसी वक्त से हवेली का कोई भी मुलाजिम, गार्ड, ड्राइवर, अकाउंटेंट या मुंशी मेरी इजाज़त के बगैर हवेली से बाहर नहीं जाएगा। तमाम मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए जाए। हर शख्स की दोबारा से तहकीक होगी और वो चंद लम्हे रुका। ये खबर हवेली से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर दुश्मन समझ गया है कि हम उनके करीब पहुंच रहे हैं, तो वो अपना अगला मोहरा भी ख़त्म कर देगा। इसी वक्त शहरयार की जेब में रखा फ़ोन हल्का सा वाइब्रेट हुआ। इसने स्क्रीन पर नज़र डाली। सिर्फ एक नाम, एक लफ्ज़ दिखा था, सरदार अरमान खान। शहरयार ने सबकी तरफ देखा। मुझे अरमान खान से अकेले में बात करनी होगी। वहाज ने हैरत से लाला की तरफ देखा। क्या अब हम इन पर एतमाद कर सकते हैं? शहरयार ने आसमान की तरफ देखा। आसमान की तरफ नजरें उठाई, फिर धीरे से बोला, एतमाद नहीं, लेकिन इस जंग को अकेले नहीं जीता जा सकता। वो फ़ोन हाथ में लिए ढलान से बाहर निकल गया, जबकि पीछे रह जाने वाले सब अफराद खामोशी से एक दूसरे के चेहरे देखते रहे। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले चंद घंटे वादे की कई दहाइयों पर पुरानी तारीख बदलने वाले थे। रात के 11 बजने वाले थे। खानज़ादा हवेली के बेशतर हिस्सों की रोशनियां मद्दम हो चुकी थी।
مگر اوپر والی منزل پر واقع شہریار خانزادہ کے اسٹڈی روم کی لائٹس اب بھی روشن تھی۔ دیوار پر لگی بڑی اسکرین پر وادی کا نقشہ کھلا ہوا تھا۔ میز پر خون آلود خط، رپورٹس اور مختلف تصویریں پھیلی ہوئی تھیں۔ شہریار خاموشی سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ۔ دروازہ کھلا۔ وہاج اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں اور چند نئی رپورٹس تھی۔ لالا تمام ملازمین کی رپورٹس جمع کرا دی ہے۔ شہریار نے نظر اسکرین سے نہیں ہٹائی۔ کچھ نیا؟ جی۔ وہاج نے فائل میز پر رکھتے ہوئے منشی کی پچھلے 6 ماہ کی فائنینشیل ایکٹیویٹیز نکالی ہے۔ شہریار نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ بتاؤ۔ اس کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے ایک ہی تاریخ پر بڑی رقم آتی رہی ہے، لیکن بھیجنے والے کا نام ہر بار مختلف ہے۔ شہریار نے فائل اٹھائی۔ غلام مصطفیٰ۔ وہاج نے سر اس بات میں لایا۔ جی لالا، تمام لوگ صرف کاغذوں میں موجود ہے، اصل مالک کوئی اور ہے۔ اسی لمحے شہریار کا فون دوبارہ بج اٹھا۔ اسکرین پر صرف ایک لفظ لکھا ہوا تھا، سردار ارمان خان۔ شہریار نے فوراً کال وصول کی۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر ارمان کی بھاری آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام سردار شہریار، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ شہریار خاموش رہا۔ ارمان نے آہستہ کہا، غدار نے ایک اور قدم اٹھا لیا ہے۔ شہریار کی آنکھیں سکڑ گئی۔ کیا ہوا؟ جس گارڈ کو ہم نے گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا تھا وہ غائب ہو چکا ہے۔ وہاج چونک کر شہریار کی طرف دیکھنے لگا۔ ارمان کی آواز دوبارہ سنائی دی، اور اس کے کمرے کی دیوار پر صرف ایک چیز لکھی ملی ہے۔ شہریار نے سرد لہجے میں پوچھا، کیا؟ ارمان نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم لوگ دیر کر چکے ہو۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ شہریار نے کھڑکی سے باہر تاریک وادی کی طرف دیکھا۔ سردار ارمان خان، کل صبح ہمیں ملنا ہوگا۔ ارمان نے مختصر جواب دیا۔ جگہ؟ شہریار نے آہستہ سے کہا، پرانا فارم ہاؤس۔ صرف تم، میں اور زین۔ اس ملاقات کی خبر ہمارے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ارمان نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا، میں وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ کال ختم ہوئی۔ وہاج نے بے چینی سے پوچھا، لالا، کیا اب واقعی ہم رحیم خان والوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے؟ شہریار نے میز پر رکھا خون آلود خط دوبارہ ہاتھ میں لیا۔ اس کی نظریں اس پراسرار نشان پر جم گئی۔ پھر وہ دھیرے سے بولا، یہ اب دو خاندانوں کی جنگ نہیں رہی وہاج، یہ اس دشمن کے خلاف جنگ ہے جو ہمارے گھروں کے اندر بیٹھ کر ہماری سانسیں گن رہا ہے۔ کمرے کی خاموش فضا میں صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی، مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اسی لمحے حویلی کے ایک اندھیرے کونے میں کھڑا ایک نامعلوم سایہ شہریار کے اسٹڈی روم کی بند کھڑکی کی طرف خاموشی سے دیکھ رہا ہے۔ صبح کی ہلکی دھند ابھی تک وادی کے پہاڑوں کو اپنے آغوش میں لیے ہوئی تھی۔ سورج کی پہلی کرنیں برف پوش چٹانوں کو سنہری رنگ دے رہی تھی، مگر پرانے جرگہ ہاؤس کی گرد عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ وہی عمارت تھی جہاں برسوں پہلے وادی کے تمام بڑے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ آج کئی سال بعد اس کے دروازے دوبارہ کھلنے والے تھے۔ لینڈ کلوزر فارم ہاؤس کے تقریباً 200 میٹر دور سیاہ رنگ کی لینڈ کلوزر آ رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر شہریار خانزادہ اترا۔ حسب معمول سفید کرتا، سیاہ واسکٹ، کندھے پر روایتی شال اور کمر پر لائسنس یافتہ پسٹل۔ اس کی نیلی آنکھیں پورے علاقے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے پیچھے وہاج بھی اترا۔ لالا، اس نے دھیمی آواز میں کہا، پورا علاقہ کلیئر ہے، ہمارے آدمی پہاڑوں پر موجود ہے۔ شہریار نے اسبات میں سر ہلایا۔ کوئی بھی غیر ضروری حرکت نظر آئے، وارننگ نہیں، سیدھا مار دو۔ وہاج نے مختصر جواب دیا، جی لالا۔
चंद लम्हे बाद दूसरी सिमत से सफ़ेद टोयोटा प्राडो रुकी। दरवाज़ा खुला, अरमान खान बाहर आया। इसके साथ ही जैन खान भी था। जैन के हाथ में लैपटॉप बैग था, जबकि अरमान हस्बे मामूल अपने सरदारी रोब के साथ सीधा शहरयार की तरफ बढ़ा। चंद लम्हों के लिए दोनों आमने सामने खड़े रहे। ये वही दो मर्द थे जिनके खानदान नस्लों से एक दूसरे के खून के प्यासे थे। लेकिन आज दोनों के दरमियान नफरत नहीं बल्कि एक मुश्तरका दुश्मन खड़ा था। अरमान ने खामोशी तोड़ी। अस्सलाम वालेकुम। शहरयार ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। दोनों ने मुसाफा नहीं किया, लेकिन दोनों की नज़रें एक दूसरे को ये यकीन ज़रूर दिला रही थी कि आज वो ज़ाती दुश्मनी नहीं, वादी के मुस्तकबिल के लिए आए हैं। पुराने हाल में लकड़ी की एक बड़ी मेज़ रखी थी। दीवारों पर बरसों पुरानी तलवारें और जिरगों की तस्वीरें आवेज़ों थी। जैन ने लैपटॉप मेज़ पर रखा। स्क्रीन ऑन होते ही मुख्तलिफ मैप्स, आईपी लॉग्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स सामने आ गए। जैन ने गहरा सांस लिया। मैंने पूरी रात सर्वर लॉग्स दो बार चेक किए हैं। सबकी नज़रें इसकी तरफ उठी। जो आईपी एड्रेस हमारे हवेली से इस्तेमाल हुआ, इस वक्त खानज़ादा हवेली के एक दूसरे सर्वर से भी एक ही लोकेशन पर सिग्नल किया गया था। वह चौंक गया। क्या मतलब? जैन ने स्क्रीन पर दो सुर्ख नुक्ते दिखाए। इसका मतलब दोनों हवेलियों में अलग अलग गद्दार मौजूद है। हाल में सन्नाटा छा गया। शहरयार ने पहली बार कुर्सी से टेक हटाई। यानी वो एक दूसरे से राब्ते में हैं? जी, जैन ने जवाब दिया, और दोनों सिर्फ हुकूमत पर अमल करते हैं। अरमान ने पूछा, असल हुक्म कहाँ से आता है? जैन ने चंद सेकंड खामोश रहकर एक नई फाइल खोली। स्क्रीन पर पाकिस्तान का नक्शा नुमाया हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता जूम आउट होने लगा। चंद लम्हों बाद नक्शे पर सिर्फ एक सुर्ख नुक्ता रोशन रह गया। लंदन। वहाज बेख्तियार बोल उठा। लंदन? शहरयार की नज़रें फौरन वहाज पर गई, क्योंकि वहाज कई साल लंदन में रह चुका है। वहाज ने संजीदगी से कहा, मैं इस शहर को अच्छी तरह जानता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी मैं खुद वहाँ जाऊँगा। शहरयार ने फौरन इनकार में सर हिलाया। अभी नहीं, हम दुश्मन के जाल में कदम नहीं रख सकते। इसी लम्हे जैन के लैपटॉप पर एक अचानक नई नोटिफिकेशन नमूदार हुई। इसने हैरत से स्क्रीन देखी। ये नामुमकिन है। अरमान फौरन इसके करीब आया। क्या हुआ? जैन की उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गई। कोई इस वक्त भी हमारे सिस्टम में लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। शहरयार की नीली आंखें सिकुड़ी। लोकेशन? शहरयार ने चंद सेकंड तक स्क्रीन को गौर से देखा, फिर इसके चेहरे का रंग बदल गया। इसने आहिस्ता से कहा, वो बाहर से नहीं, यहीं से फार्म हाउस के आसपास से सिस्टम एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते ही शहरयार और अरमान दोनों एक साथ अपने नशिस्त से उठ खड़े हुए। वहाज ने फौरन अपनी पिस्तौल निकाली। बाहर पहाड़ियों पर मौजूद मुहाफिजों को फ़ोन पर अलर्ट कर दिया गया, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि फार्म हाउस से चंद सौ कदम दूर एक नामालूम शख्स दूरबीन के जरिए अंदर होने वाली हर हरकत देख रहा है, और इसके लबों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट फैल चुकी थी। फार्म हाउस में खुफिया मुलाकात जारी थी, जबकि खानज़ादा हवेली के अंदरूनी सैन में एक मुख्तलिफ दुनिया आबाद थी। सुबह की नरम धूप संगमरमर की फर्श पर बिखरी हुई थी। आनिया खान हाथ में चाय की ट्रे लिए आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। इसके चेहरे पर रात भर की बेख्वाबी साफ झलक रही थी। आसिया खानम ने उसे देखते ही मोहब्बत से आवाज़ दी, आओ बेटी।
ادھر میرے پاس بیٹھو۔ ہانیہ خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ آسیہ خانم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ رات بھر جاگتی رہی ہو نا؟ ہانیہ نلکی سے مسکراہٹ دینے کی کوشش کی۔ نیند آ ہی نہیں رہی تھی موری جان، جب تک شہریار گھر واپس نہ آ جائے دل بے چین رہتا ہے۔ آسیہ خانم نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ہر سردار کی بیوی کو ایک دن یہ امتحان دینا پڑتا ہے بیٹا، لیکن یاد رکھنا طاقت صرف تلوار اٹھانے والے میں نہیں ہوتی، اس عورت میں بھی ہوتی ہے جو تلوار اٹھانے والے کا حوصلہ بنتی ہے۔ ہانیہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے خاموشی سے آسیہ خانم کا ہاتھ تھام لیا۔ اسی دوران منت ہاتھ میں تازہ پھولوں کی ٹوکری لیے سین میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح معصوم سی مسکراہٹ تھی۔ مورے، یہ گلاب باغ سے ابھی توڑے ہیں۔ آسیہ خانم نے مسکرا کر پھول لے لیے۔ ماشاءاللہ، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ ہانیہ نے منت کی طرف دیکھا۔ آؤ میرے پاس بیٹھو۔ منت فوراً ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ بھابی جان، آپ آج بھی پریشان لگ رہی ہیں۔ ہانیہ نے ہلکے سے اس کا ہاتھ دبایا۔ کچھ پریشانیاں وقت سے پہلے نہیں بتائی جاتی۔ منت، بس دعا کرو اللہ ہمارے خاندانوں کو محفوظ رکھے۔ منت نے فوراً دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ میں ہر نماز میں یہی دعا کرتی ہوں۔ اسی لمحے ایک ملازمہ اندر آئی۔ مورے، وہاں صاحب نے پیغام بھیجا ہے، آج سے منت بی بی اکیلی حویلی سے باہر نہیں جائے گی۔ منت نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ کیوں؟ ملازمہ نے ادب سے جواب دیا، یہ حکم وہ خود واحد صاحب کا ہے۔ منت نے بے اختیار ہونٹ سکیڑ لیے۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ میں قیدی تو نہیں ہوں؟ ہانیہ اور آسیہ خانم ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دی۔ ہانیہ نے ہنستے ہوئے کہا، ہمارے وہاج لالا جب کسی کی فکر کرتے ہیں تو پھر ایسے ہی کرتے ہیں۔ منت نے شرماتے ہوئے نظر جھکا لیے۔ اس کی گلابی رخسار پر ہلکی سی لالی اتر آئی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت جرگہ ہاؤس میں بیٹھا وہاج اس کی حفاظت کے لیے ایک ایسا فیصلہ کرنے والا تھا جو آنے والے دنوں میں ان دونوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ دوسری طرف فارم ہاؤس کے باہر اچانک ایک گولی چلنے کی آواز گونجی۔ ٹاک! شہریار، ارمان، وہاج اور زین ایک دوسرے کے ایک ہی لمحے میں دروازے کی طرف لپکے۔ باہر کھڑا ایک سیکیورٹی گارڈ زمین پر گر چکا تھا اور دوسری پہاڑی کے پیچھے کالے لباس میں ملبوس ایک نامعلوم شخص تیزی سے جنگل کی طرف غائب ہو رہا تھا۔ شہریار نے فوراً حکم دیا، وہاج دائیں طرف سے گھیراؤ کرو۔ ارمان، میرے ساتھ۔ دونوں سردار پہلی بار ایک ہی دشمن کا تعاقب کرنے کے لیے ایک ساتھ دوڑ پڑے۔ گولی کی آواز ابھی فضا میں گونج رہی تھی کہ پورا علاقہ ایک لمحے میں حرکت میں آ گیا۔ کور! شہریار کی گرجدار آواز پورے احاطے میں سنائی دی۔ وہاج نے فوراً اپنی پستول نکالی اور فارم ہاؤس کی مغربی حصے کی طرف دوڑ لگا دی۔ دوسری جانب ارمان نے جھک کر زخمی گارڈ کی نبض چیک کی۔ سانس چل رہی تھی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، فوراً میڈیکل ٹیم بلاؤ۔ زین نے جھک کر گارڈ کے قریب پڑا ایک خالی کارتوس اٹھایا۔ چند لمحے اسے غور سے دیکھنے کے بعد اس نے کہا، یہ عام گولی نہیں ہے، سائلنسر استعمال ہوا ہے۔ اسی لمحے ارمان کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر صرف ایک نام تھا، ارحم۔ ارمان نے فون کال اٹھائی۔ ہاں ارحم۔ دوسری طرف سے ارحم کی تیز مگر پرسکون آواز آئی، خان، ہماری سرویلنس ٹیم نے ایک مشکوک بلیک ایلیکس ریوو کو فارم ہاؤس سے تقریباً 2 کلومیٹر دور دیکھا ہے۔ گاڑی انتہائی رفتار سے جنگل کی طرف جا رہی ہے۔ ارمان کی نظریں فوراً شہریار سے ملی۔ نمبر پلیٹ جعلی ہے، لیکن گاڑی میں کم سے کم 3 مسلح افراد موجود ہیں۔ ارمان نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے حکم دیا، ارحم، انہیں روکنے کی کوشش مت کرنا، صرف شیڈو کرو۔ مجھے ہر 5 منٹ کی لوکیشن اپڈیٹ چاہیے۔ جی خان۔
ہاں کال ختم ہوئی۔ شہریار نے مختصر لہجے میں پوچھا، کیا عملہ؟ ارمان نے پوری بات بتا دی۔ وحاج فوراً بولا، ہمیں ابھی ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ لیکن شہریار نے سر ہلایا، نہیں۔ سب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم غصے میں ان کا پیچھا کریں۔ اگر ابھی گئے تو شاید ہمیں ان کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس جائیں گے۔ شہریار نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا، سردار شہریار درست کہہ رہا ہے۔ جو لوگ سی سی ٹی وی ہیک کر سکتے ہیں وہ رستوں پر بھی نظر رکھ سکتے ہیں۔ اسی لمحے ارحم کی طرف سے ایک انٹرپٹڈ تصویر موصول ہوئی۔ ذہن نے تصویر اسکرین پر کھولی۔ تصویر دھندلی تھی، لیکن اس میں واضح نظر آ رہا تھا کہ بلیک ریوو کے پیچھے شیشے پر وہی پر اسٹار نشان بنا ہوا ہے، 3 لکیر اور ایک دائرہ۔ حال میں خاموشی چھا گئی۔ شہریار نے دھیرے سے کہا، مطلب؟ اس کا مطلب وہ ہمیں خود اپنے پیچھے آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ ارمان نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تو پھر اس بار ہم ان کے پیچھے نہیں جائیں گے، بلکہ انہیں یہ یقین دلائیں گے کہ ہم ان کے چال میں آ گئے ہیں۔ وحاج نے حیرت سے دونوں کی طرف دیکھا، یعنی؟ ارمان نے میز پر پھیلایا ہوا وادی کا نقشہ اپنی طرف کھینچا۔ اب شکار نہیں، شکاری بدلنے والا ہے۔ شہریار نے نقشے پر انگلی رکھتے ہوئے ایک پرانا مرتوک پل دکھایا۔ اگر وہ اس راستے سے جا رہے ہیں تو ہمیں حرم کی ٹیم انہیں وہیں تک جانے دے گی۔ اور اس کے بعد اس کی نیلی آنکھوں میں عزم چمکا، پہلی بار ہم دشمن کا ایک زندہ آدمی پکڑیں گے۔ کمرے میں موجود شخص جانتا تھا کہ یہ فیصلہ آنے والے دنوں میں پورے وادی کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ صبح کے تقریباً 9:30 بج رہے تھے۔ گھنا جنگل خاموش تھا، صرف پرندوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ تیز رفتاری سے کچھ ایک سیاہ ٹویوٹا ریوو تیزی سے کچے راستے پر آگے بڑھ رہی تھی۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پر مختلف گاڑیاں خاموشی سے اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔ دوسری طرف حرم اپنی ٹویوٹا فارچونر GR میں بیٹھا فون پر مسلسل اپنی ٹیم سے رابطے میں تھا۔ اس کے آنکھیں سامنے سڑک پر جمی تھیں۔ ہاں خدا بخش، دوری برقرار رکھو، انہیں احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کے پیچھے ہیں۔ فون سے آواز آئی، وہ ابھی بھی شمالی روٹ پر ہے۔ حرم نے فوراً دوسرا فون کھولا۔ خان، حرم کی آواز آئی، اپڈیٹ، ٹارگٹ ابھی بھی موو کر رہا ہے لیکن رفتار کم ہو رہی ہے۔ حرم نے نقشے پر نظر ڈالی، وہ پل کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ شہریار بھی دوسری گاڑی میں موجود تھا، اس کے پیچھے وحاج تھا۔ وحاج نے بے چینی سے کہا، لالا جان اگر وہ نکل گئے تو؟ شہریار نے سکون سے جواب دیا، نہیں نکلیں گے، کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ وہ ہمیں چکمہ دے چکے ہیں۔ اسی لمحے زین کی آواز تمام فون اسپیکرز پر سنائی دی، مجھے ان کی GPS سگنل میں عجیب تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ ارمان نے فوراً پوچھا، کیا مطلب؟ گاڑی سیدھا نہیں جا رہی، وہ ہمیں ایک خاص جگہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ چند لمحے بعد حرم کی گاڑی متوقع پل سے تقریباً 200 میٹر پہلے رک گئی۔ اس نے دوربین آنکھوں سے لگائی۔ اچانک اس کے چہرے کے اثرات بدل گئے۔ یا اللہ، اس نے آہستہ سے کہا۔ فون پر فوراً بولا، خان، پل کے نیچے بارود نفس ہے۔ کمرے میں خاموشی، سب کے دل ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ ارمان نے فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا واقعی میں ہے؟ جی خان، کم از کم 6 بڑے ایکسپلوزیو چارجز۔ وحاج نے بے اختیار مٹھیاں بھینچ لی۔ میں نے کہا تھا یہ جال ہے، شہریار نے پرسکون لہجے میں کہا، اور اب ہمیں معلوم ہو گیا، دشمن صرف
قاتل نہیں ہے بلکہ ایک تربیت یافتہ منصوبہ ساز بھی ہے۔ ارحم نے پھر دوربین اٹھائی۔ اسی لمحے اس نے دیکھا پل پار کرتے ہی اچانک ریوو رک گئی۔ 3 نقاب پوش افراد نیچے اترے۔ ان میں سے ایک نے پل کی طرف مڑ کر دیکھا اور اپنے ہاتھ سے وہی پراسرار اشارہ بنایا، 3 انگلیاں، پھر ایک دائرہ۔ اگلے ہی لمحے ہاتھ میں اٹھایا ریموٹ۔ اس نے ریموٹ ہاتھ میں اٹھایا، ارحم کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہ پوری قوت سے چیخا، خان وہ پل اڑانے والا ہے۔ ارحم کی آواز فون پر گونجی، خان ریموٹ اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سنتے ہی شہریار نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تمام ٹیم فوراً پیچھے ہٹ جائے۔ حکم دیا، تمام ٹیم فوراً پیچھے ہٹ جائے، کوئی بھی پل کے قریب نہیں جائے گا۔ وہاج نے اپنی گاڑی موڑی اور فون پر چلایا، سارے لوگ وہاں سے ہٹو۔ ارحم سے رابطہ کیا، تم کہاں ہو؟ پل سے تقریباً 150 میٹر دور۔ نظر ان پر رکھو لیکن فائر مت کرنا۔ جی خان۔ دوسری طرف تینوں نقاب پوش افراد نے پل کے درمیان کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ریموٹ ان میں سے ایک نے ہاتھ میں پکڑا ریموٹ اٹھایا۔ چند لمحوں بعد اس نے بٹن دبا دیا۔ ایک زوردار دھماکے سے پورا پل لرز اٹھا۔ کنکر کے بڑے بڑے ٹکڑے فضا میں بکھر گئے۔ گرد و غبار کے بادل نے پورے علاقے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ وہاج نے مٹھیاں بھینچ لی۔ لعنت ہے! شہریار خاموشی سے دھوئے کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں دشمن کی اگلی حرکات تلاش کر رہی تھیں۔ چند لمحے بعد ارحم کی آواز دوبارہ سنائی دی، خان وہ بھاگ رہے ہیں، تینوں میں سے ایک زخمی ہے۔ ارمان نے فوراً کہا، زخمی والے کو زندہ چاہتے ہیں، باقی اگر نکل جائے تو بھی کوئی بات نہیں۔ جی خان۔ ارحم اپنے آدمیوں کے ساتھ گھنے جنگل میں داخل ہو گیا۔ درختوں کے درمیان تیز قدموں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ سامنے بھاگتے ہوئے 3 سائے دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک زخمی شخص لڑکھڑایا، اس کے ساتھی اسے سنبھالنے لگے۔ ارحم نے موقع دیکھ کر حکم دیا، دائیں طرف سے گھیراؤ کرو۔ 2 آدمی فوراً دائیں جانب پھیل گئے۔ زخمی شخص نے پستول نکال کر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ ٹا 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 گولیاں درختوں سے ٹکرا کر واپس اچھلنے لگیں۔ ارحم نے ایک موٹے درخت کے اوٹ لیتے ہوئے کہا، ہتھیار پھینک دو، تم چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہو۔ جواب میں صرف گولی چلی، لیکن اس بار ارحم نے صرف ان کے ہاتھ کو نشانہ بنایا۔ ٹاک! پستول دور جا گرا۔ زخمی شخص زمین پر گر پڑا۔ اس کے دونوں ساتھی اسے چھوڑ کر جنگل کے اندر غائب ہو گئے۔ ارحم تیزی سے اس کے قریب پہنچا۔ 2 گارڈز نے فوراً اسے قابو کر لیا۔ اسی لمحے شہریار، ارمان، وہاج اور زین بھی وہاں پہنچ گئے۔ زخمی شخص کے چہرے پر سیاہ نقاب تھی۔ شہریار اس کے سامنے جھکا، نقاب اتارو۔ گارڈ نے نقاب اٹھائی۔ سب ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ وہ نہ کسی سردار خاندان کا فرد تھا، نہ کوئی جانا پہچانا چہرہ، بلکہ تقریباً 35 سال کا ایک اجنبی شخص تھا۔ زین نے فوراً اس کی جیکٹ کی تلاشی لینا شروع کی۔ جیب سے ایک چھوٹی سی دھاتی چابی برآمد ہوئی۔ اس پر صرف ایک لفظ کھندا ہوا تھا، والٹ 17۔ زین نے حیرت سے کہا، یہ کوئی عام چابی نہیں۔ ارمان نے پوچھا، کسی لاکر کی شاید، یا کسی خفیہ اسٹوریج کی؟
اسی لمحے زخمی شخص الکا سے مسکرایا۔ اس کے ہونٹوں پر خون آ چکا تھا۔ وہ بامشکل بولا، تم بہت دیر کر چکے ہو۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ ارحم فوراً اس پر جپٹا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہوشیار! ارحم نے اس کی مٹھی کھولی۔ اندر ایک زہریلی کیپسول تھی۔ زین نے حیرت سے کہا، یہ لوگ پکڑے جانے کے لیے تیار ہی نہیں آتے۔ شہریار نے سرد لہجے میں جواب دیا، اور یہی ہماری پہلی کامیابی ہے، کیونکہ آج ان میں سے ایک پہلی بار زندہ ہمارے ہاتھ لگا ہے۔ سوری، میرا گلا خراب ہے، اس لیے۔ گھنے جنگل پر شام کی تاریکی آہستہ آہستہ اتر رہی تھی۔ ہوا میں بارود کی بو اب بھی رچی ہوئی تھی۔ ارحم کے 2 گارڈز زخمی نقاب پوش شخص کو مضبوطی سے پکڑے کھڑے تھے، جبکہ شہریار، ارحم، وحج اور ذہن خاموشی سے اس اجنبی کو دیکھ رہے تھے۔ زخمی شخص کی سانسیں تیزی سے چل رہی تھیں، مگر اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب پراسرار مسکراہٹ ابھی بھی موجود تھی۔ ذہن نے اپنی جیب سے ایک دھاتی چابی دوبارہ نکالی۔ اس نے اسے غور سے دیکھا۔ والیٹ 7، یہ کسی عام لاکر کی چابی نہیں لگتی۔ ارحم نے سنجیدگی سے کہا، اسے ابھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات صرف ہم 5 لوگوں تک محدود رہے گی۔ شہریار نے اس بات میں سر ہلایا، جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ ہمارے اپنے گھروں میں غدار کون ہیں، یہ راز باہر نہیں جانا چاہیے۔ وحج نے فوراً اپنے سیکورٹی گارڈز کی طرف دیکھا۔ قیدی کو فوراً تہہ خانے منتقل کرو، رستہ بدلتے رہنا، اور کسی کو بھی جگہ کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ جی۔ 2 گارڈز قیدی کو گاڑی کی طرف لے جانے لگے۔ قیدی کے اچانک رکا۔ اس نے بڑی مشکل سے سر اٹھایا اور پہلی بار سیدھا شہریار اور ارمان کی طرف دیکھ کر پھر ہلکی سی ہنسی ہنسا۔ تم لوگ سمجھتے ہو کہ تم لوگ مجھے پکڑ لیا؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، میں پہلا مورا ہوں، اصل کھیل ابھی شروع بھی نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنی مٹھی آہستہ آہستہ بند کر لی۔ ارحم کو فوراً کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ رکو! وہ بجلی کی تیزی سے قیدی کی طرف لپکا، لیکن ڈرام۔ قیدی اچانک بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ ذہن نے فوراً اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کی نبض چیک کی۔ چند لمحوں بعد اس کا رنگ بدل گیا۔ یہ ناممکن! ارحم نے بے چینی سے پوچھا، کیا ہوا؟ ذہن نے آہستگی سے سر اٹھایا۔ اس نے زہر نہیں کھائی، کسی نے دور بیٹھ کر اس کے جسم میں مائکرو انجیکشن ایکٹیو کر دیا ہے۔ سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ شہریار نے حیرت سے کہا، یعنی کوئی ابھی بھی ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اسی لمحے جنگل کی بلند چوٹی پر درختوں کے درمیان ایک سرخ رنگ ایک لمحے کے لیے شہریار کے سینے لیزر ڈاٹ کی ننھی سی ایک لمحے کے لیے شہریار کے سینے پر نمودار ہوئی، اور اگلے ہی لمحے غائب ہو گئی۔ شہریار نے فوراً اوپر دیکھا، لیکن وہاں صرف گھنا اندھیرا تھا۔ دور کہیں ایک انجن اسٹارٹ ہونے کی مدھم آواز آئی اور پھر خاموش ہو گئی۔ شہریار نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، اب صرف غدار کی جنگ نہیں رہی، اب ہم ایک ایسی تنظیم کے خلاف کھڑے ہیں جو ہمیں ہر قدم آگے سوچتے ہیں۔ کیمرہ منظر آہستہ آہستہ اوپر اٹھتا ہے۔ گھنے جنگل، تباہ شدہ پل، اور وہ 5 سردار ایک ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، جبکہ کہیں دور ایک نامعلوم دشمن خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ رات کا آخری پہرا تھا۔ Wanna clear a bottle of Cabernet, wanna stay home, not even drink
Wanna get out of my own head, wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got, put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine, wanna wear it on my sleeve. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Wanna throw away your vanity, wanna wear it to sleep tonight. Wanna wipe our slate clean, wanna pick this thing up right where we left off. Wanna block your number, take one last time, make it another. Wish I was one or the other. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. If it's black, it's white. If it's wrong, it's right. Soon as I pick one, I switch sides. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Two things can be true. Wanna clear a bottle of Cabernet, wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head, wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got, put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine, wanna wear it on my sleeve. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Wanna throw away your vanity, wanna wear it to sleep tonight. Wanna wipe our slate clean, wanna pick this thing up right where we left off. Wanna block your number, take one last time, make it another. Wish I was one or the other. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. If it's black, it's white. If it's wrong, it's right. Soon as I pick one, I switch sides. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Two things can be true. Two things can be true.
Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine, wanna wear it on my sleeve. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go. Find someone new, and I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Wanna throw away your vanity. Wanna wear it to sleep tonight. Wanna wipe our slate clean. Wanna pick this thing up right where we left off. Wanna block your number, take one last time, make it another. Wish I was one or the other. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go. Find someone new, and I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. If it's black, it's white. If it's wrong, it's right. Soon as I pick one, I switch sides. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go. Find someone new, and I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Two things can be true. Two things can be true. Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine, wanna wear it on my sleeve. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go. Find someone new, and I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Wanna throw away your vanity. Wanna wear it to sleep tonight. Wanna wipe our slate clean. Wanna pick this thing up right where we left off. Wanna block your number, take one last time, make it another. Wish I was one or the other. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go. Find someone new, and I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. If it's black, it's white. If it's wrong, it's right. Soon as I pick one, I switch sides. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go. Find someone new, and I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Two things can be true.
I was one or the other. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. If it's black, it's white. If it's wrong, it's right. Soon as I pick one, I switch sides. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go.